हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक दफ़ा फिर आप सबको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, खुदा उनको सेहत दे, बरकत दे और उनको फजल दे के अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरबियत दे सके। आमीन। आजकल मेरे दिल में एक ही मजमून है और वो है आमद सानी। लेकिन चूँकि आज बड़ा ख़ास दिन है, मदर्स डे है, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको दबा के रखा है। मैं चंद एक बातें, पहले ही हमने बहुत सारी बातें देखी हैं माँ के ताल्लुक से। बाइबल में से हम ऐसी माँओं को देखेंगे जिन्होंने मक़ाफ़ुल फ़ितरत, सुपर नेचुरल काम किए। उन्होंने सुपर नेचुरल फेथ को इस्तेमाल किया और आज दुनिया में उनका नाम है और बाइबल में उनका नाम सुनहरे हरफों में, गोल्डन वर्ड्स के साथ जो है वो लिखा गया है। उनकी कदर है, उनकी इज्जत है। मुकद्दसा मरियम को जब पैगाम मिला कि तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा, तो उसने उस पैगाम को, उस मैसेज को लिया और उसने कहा कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम मुबारक है क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ है। हालेलुया। उसे मुबारक होने का रुतबा जो है वो तब मिला जब उसने खुदा के कलाम को एक्सेप्ट किया, कबूल कर लिया, मान लिया। कोई माँ जब खुदा के कलाम को कबूल करती है, उस पर लब्बैक करती है, आमीन करती है, खुदा के कलाम की ताबेदारी के बाइस वो मुकद्दस हो जाती है, वो मुबारक हो जाती है, ब्लेसड हो जाती है। हालेलुया। वो एक फर्क ही तरह की औरत बन जाती है। अभी भाई बाबर ने कहा कि सबसे बड़ी जंग जो है वो माँ ही होती है। दुनिया के बड़े से बड़े सूरमा, लीजेंड्स को पैदा करने वाली माँ है, नबियों को पैदा करने वाली माँ है। खुदा ने हवा को कहा कि तू दर्द के साथ बच्चे को जनेगी, और जब बच्चे की पैदाइश होती है तो कहते हैं कि उसके तकिए के साथ जो है उसके बिस्तर के पास मौत का फरिश्ता भी रहता है। ये आसान काम नहीं है मां बनना, पर ये सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस भी है एक औरत के लिए। मेरे अजीजों, बाइबल में चंद एक ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है जिनके काम अजीब हैं, हैरत अंगेज हैं। आज बहुत कम हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जो बाइबल के अंदर है। जब हम अब्राहम की ज़िंदगी को देखते हैं, खुदा ने उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत साथी उसे दिया जिसका नाम सारा है। सारा का मतलब है प्रिंसेस, खुदा की शहजादी। याद रखें कि हमारी जो माएँ हैं वो खुदा की शहजादियाँ हैं। खुदा परमेश्वर जो है वो बादशाहों का बादशाह है और वो बादशाहों के बादशाह की बेटी है, वो शहजादी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये अब्राहम की बीवी है जिसका मतलब है ईमानदारों का बाप। और आप कह सकते हैं कि सारा जो है वो खुदा की शहजादी है और वो ईमानदारों की माँ भी है। हालेलुया।
سارا نے ایک ایسی نسل کو پیدا کیا جو خدا ترس، خدا خوف رکھنے والی نسل۔ سارا کی زندگی میں اچانک سے خدا نے اس کو اولاد نہیں دے دی، جیسے لوگ شادی کرتے ہیں سال کے پہلے پہلے ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ خدا نے پلان کیا ایک ایسی نسل کو پیدا کرنے کے لیے جو خدا سے ڈرنے والی، خدا کے نام سے کہلانے والی نسل ہو۔ اس کے لیے خدا نے ایک لمبے عرصے کے لیے سارا کو تیار کیا۔ ابراہم ہی کی تیاری نہیں ہے، سارا کی بھی تیاری ہے۔ 90 سال کی عمر میں خدا نے اسے اولاد بخشی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں بنے، خدا نے اسے تربیت دی، خدا نے کلام کیا۔ خدا کیسی نسل چاہتا ہے، خدا کیسی اولاد چاہتا ہے، خدا نے ٹریننگ اس کو دی۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ کوئی ماں بنے، ضرور ہے کہ وہ خدا کے کلام سے ٹریننگ دے کہ خدا کیسی نسل چاہتا ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، تحفہ ہے، خدا کی طرف سے انہیریٹیج ہے، خدا کی طرف سے اولاد تحفہ ہے۔ اور میرے عزیزو، اولاد دینے والا اصل مالک جو ہے وہ خدا ہے، اور زمین پر جو ماں باپ ہیں وہ تو سٹیورڈ ہیں، وہ تو کیا کہیں گے اس کے لیے مختار ہیں، مالک نہیں ہے۔ خدا مالک ہے جو بچے دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے ایمانداروں کے باپ کو اور ماں کو، ابراہم اور سارا کو ایک لمبا عرصہ ٹرینڈ کیا، کیونکہ وہ ایک ایسی نسل ان سے پیدا ہونے والی تھی جو خدا کے نام کی کہلائے۔ آج اسرائیل اسی نسل سے ہے، اور ہم ایمان سے، ہم فزیکلی، ہم جسم سے تو ابراہم کی اولاد نہیں ہیں، پر ہم ایمان سے ابراہم اور سارا کی اولاد ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب خدا نے 90 سال کی عمر میں سارا کو اولاد دی، اس سے پہلے کہ خدا اسے اولاد دے، خدا نے اس سے کلام کیا۔ ایسے ہی ہے نا، 1 سال پہلے، اسحاق کی پیدائش سے 1 سال پہلے خدا ان کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے؟ جو پیدائش کا جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ سے پہلے، سال سے تھوڑا کم عرصہ ہوتا ہے، 9 مہینے کا۔ تو خدا نے ابراہم کو کہا کہ موسم بہار میں اب جو ہے وہ تیرے بیٹا ہوگا، سارا کی گود میں بیٹا ہوگا۔ اتپتی کی کتاب جینیسس میں ہم یہ پڑھتے ہیں سارا واقعہ۔ تو سارا کو ہنسی آئی، اپنی حالت پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں اب کیا میری حالت ہے، سارے بال سفید، اور فزیکلی وہ اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے لیے تو ایک مذاق سی بات تھی، اب تو میری پردادی بننے کی عمر ہے، دادی سے بھی اوپر چلے گیا۔ میری جو دادی ہے ان کی عمر 100 سال ہے، اور میرے چھوٹے بھائی کی جو بیٹی، سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی، تیسرے نمبر پہ جو بھائی ہے اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اب وہ تقریباً 16 سال کی ہے، 16 سال کی ہے، 16 سال کی ہے، 17 کی اس میں ہو جانا ہے سپٹمبر میں۔ تو وہ سارا کی عمر میں پردادی بن گئی تھی میری دادی جو ہے، میری دادی ابھی بھی زندہ ہے، شکر ہے خدا کا۔ اور بشپ جب 3 سال پہلے گئے تھے پاکستان تو ان سے ملے بھی تھے، اور فیس بک پہ نادیہ نے جو ہے وہ میری دادی کی اور بشپ کی تصویر بھی فیس بک پہ لگائی ہے۔ سو وہ ہنسی کہ اب تو میری پردادی بننے کی عمر ہے، تو اب مجھے بیٹا خدا کہہ رہا ہوگا۔ خدا نے وعدہ کیا، خدا اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ کبھی بھی جن کے اولاد نہیں ہے وہ کبھی نہ سوچیں کہ خدا بھول گیا ہے۔
خدا کبھی نہیں بھولتا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے ملک میں کوئی بانجھ نہ رہے گی, کوئی بانجھ نہ رہے گی, کسی کے اسقاط نہ ہوگا. ہاللیلویہ. خدا نے وعدہ کیا اور خدا نے وقت پر جو ہے وہ اسحاق دیا. اسحاق کا نام بھی کیسے رکھا گیا؟ اسحاق کا مطلب ہے ہنسانے والا, خوش کرنے والا. اور سارا نے جب یہ بات سنی تو گٹکنے لگی, ہنسنے لگی, مسکرانے لگی. تو فرشتے نے کہا کہ تو ہنسی کی؟ اس نے کہا میں نہیں ہنسی. اس نے کہا پھر ٹھیک, اس کا نام اسحاق ہوگا, آئزک اس کا نام ہوگا. اور ہنسانے والا, خوش کرنے والا. اور جب سارا کو ایک لمبی ٹریننگ کے بعد خدا نے کلام کیا, ابراہم کو خدا نے اپنی راہ دکھائی, خدا نے اپنا جو ہے ریولیشن دیا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا, تب خدا نے ان کو اولاد بخشی, وعدے کا فرزند جس کا وعدہ کیا گیا تھا. تو میرے عزیزو, اب اسحاق جب بڑھا تو اس کی ٹریننگ جو ہے اکیلے ابراہم نے نہیں کی. ابراہم کے ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ اس کی ماں نے بھی کی ہے, اور ماں کی بڑی قربانی ہے میرے عزیزو. خدا نے ابراہم کو کہا جب بیٹا بڑا ہوا, تالمود کی کتاب کے مطابق اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی جب خدا نے بلایا کہ اس کو قربان کر. ہم تو سمجھتے ہیں کہ 12-13 سال کا تھا, پر جو تالمود کی کتاب ہے وہ بتاتی ہے کہ تقریباً 40 سال کی عمر تھی, اور کہا کہ اس کو قربانی کے لیے بلا. اب تو اس کی شادی کی عمر تھی, اور ماں سے بھی بڑھ کر جو ہے, باپ سے بھی بڑھ کر ماں کے دل میں خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بگی پہ جائے, میرا بیٹا سیرا پہنے, میرا بیٹا یہ کرے, اس کی شادی ہو. اور میری ماں تو کہتی تھی ہمارا سارا خاندان خوب گورا ہے, اور ایک میرے دادے 5 بھائی ہیں, تو ایک ہمارے خاندان ہے جس میں کالے کالے سے لوگ ہیں. تو میری ماں اکثر کہتی تھی کہ میں ایسی اپنی نواں لے کے آواں گی, اندر بیٹھی ہوں گے نیرے تے چانن باہر تک آندا آئے گا. تو ماؤں کی تو ایسی خواہشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور خدا کا شکر ہے کہ ہم سب بھائیوں کی بیویاں, جتنی بھی 4 بھائیوں کی شادی ساری گوری ہیں, اور ایک تو نادیہ آپ کے سامنے ہی ہے, ایسی دوسری بھی ہیں. اور خیر ماؤں کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, اور مائیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں. ابھی بھی میری ماں جو ہے پتہ نہیں میرے لیے کیا سوچتی ہے. میں اپنے خاندان میں سب سے بڑا ہوں, وہ مجھے ابھی بھی چھوٹا سا بچہ سمجھتی ہیں, حالانکہ پچھلے مہینے 20 تاریخ کو میں 45 سال کا ہو گیا. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. اور خدا نے مجھے, میں بھی ایک موجزانہ طور سے بچا ہوں, اور جو میری زندگی ہے یہ بچنے کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے. مائیں پاورفل ہیں, جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ جنگجو ہیں. ہمارے خاندان میں کئی نسلوں سے کوئی پلوٹھا لڑکا نہیں بچتا تھا, تو میں اپنے خاندان میں پتہ نہیں کتنی نسلوں کے بعد ایک شخص بچا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ میری ماں دعا کرنے والی تھی. جو قرض تھا, جو لعنت تھی جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کے پلوٹھے لڑکے مر جاتے تھے, وہ ایک دعا کرنے والی عورت کے وسیلہ سے قرض بریک ہو گیا. ہاللیلویہ. جو مائیں خدا سے ڈرتی ہیں, دعا کرنے والی ہیں, گاڈ فیئرنگ ہیں, وہ ان لعنتوں کو بھی بریک کرنے کا باعث بنتی ہیں جو خاندانوں, جو نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اب شادی کی عمر تھی اسحاق کی, پر خدا نے اس کی قربانی مانگ لی. مرد تھوڑے سخت دل ہوتے ہیں, عورت کی نسبت کچھ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا دل سخت ہوتا ہے, پر ماؤں کا دل نرم ہوتا ہے. پر ایک حقیقت یہ ہے کہ میڈیکلی طور سے عورتوں کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے مردوں سے. اگر کوئی مر جائے, جیسے پاکستان میں ہم واہ ویلا کرتے ہیں, ہم روتے ہیں جیسے عورتیں روتی ہیں, اگر مردوں کا ایسے رونا پڑ جائے تو شاید بہت سارے مردوں کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے. عورتیں جتنا روتی ہیں, جتنا ماتم کرتی ہیں, اگر مردوں کو اتنا کرنا پڑے تو میرے عزیزو یقیناً بہت سارے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جائے. مردوں کا, عورتوں کے اندر زیادہ برداشت پائی جاتی ہے. اس لیے تو وہ بچوں کی زیادہ ذمہ داری کا کام جو ہے وہ عورتوں کے پاس ہے, وہ برداشت زیادہ کر سکتی ہیں. مرد کو غصہ جلدی آ جاتا ہے.
وہ اتنا برداشت نہیں کر پاتا. سو ابراہام کو تو خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اب آپ سوچیں، امیجن کریں کہ سارا پر کیا گزر رہی ہوگی. سارا پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا کو نہیں پتا تھا کہ ابراہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. سارا کو ساری باتوں کو پتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی باتوں کو جانتی تھی. اسے پتا ہے کہ خدا نے میرے شوہر کے ساتھ کیا بات کی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا قربانی کے لیے، کہ خدا کے لیے قربان ہونے کے لیے جائے. میرے عزیزو، ایسی مثالیں دنیا میں آج نہیں ملتی. آج مائیں تیار نہیں کرتی اپنے بچوں کو، خدا کے لیے تیار نہیں کرتی. سارا کو 90 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا، اور جب وہ جوان ہوا، شادی کے قابل ہوا، تب خدا نے اس کی قربانی مانگ لی، اور اس نے خود تیار کر کے جو ہے وہ بھیجا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایسی مائیں ہوں، ایماندار مائیں. اور پہلی کلیسیا جو تھی اس میں ہمیں ایسی مائیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا. انہوں نے اپنے سر کٹوا لیے، اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے سامنے دیکھا، پر اپنے خدا کا انکار نہیں کیا. سارا نے بھی اپنے خدا کے کلام کا انکار نہیں کیا، اپنے بیٹے کو دینے کا دریغ نہیں کیا. میرے عزیزو، اپنے بچوں کو تیار کریں خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں کو قربان کر دیں. بہت ساری چیزیں آپ بچوں کو بتائیں، سیکریفائز کرنا سکھائیں. ابھی سے مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہم نے خدا کے گھر جانا ہے، ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے خدا کا حصہ خدا کو دینا ہے، اور پھر اپنے گھر میں ان کو ٹرینڈ کریں دعا کرنے کے لیے. ہم ہر طرح کی ٹریننگ دیتے ہیں. پاکستان لاہور میں تو میں نے دیکھا ہے بہت ساری مائیں بچوں کو گالیاں بھی سکھاتی ہیں، اور وہ کہیں گی یہ منہ نہیں سونی لگ رہی ہے، اے والی گالی تو بہت سونی لگ رہی ہے منہ. ہم ٹریننگ دیتے ہیں غلط چیزوں کی. ہم کیوں نہیں ٹریننگ دیتے آدھا گھنٹہ دعا کرنے کی؟ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، 4 سال کے، 3 سال کے. میرے عزیزو، بچوں کو قربانی دینا سکھائیں. موسیٰ کی ماں موسیٰ کے ساتھ کب تک رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ جو اس کی اصل ماں تھی، اس کو نوکری کے طور پہ جب وہ پانی میں اس کو بہا دیا، تو پھر بعد میں مریم دیکھتی رہی اس کی بڑی بہن کدھر جا رہا ہے میرا بھائی، ٹوکرے میں پانی میں بہتا جا رہا ہے. اسے پتہ چلا فرعون کی بیٹی نے اس کو اٹھا لیا ہے. تو جب اٹھا لیا تو کہتی ہے، دیکھا کہ اس نے بڑا پیار کیا، تو جا کے آگے کہتی ہے کہ انہیں ضرورت ہوئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کے دودھ کے بغیر کیسے زندہ رہے گا. تو مریم نے کہا کہ میں پھر ایک عورت کو لاتی ہوں. وہ اپنی ماں کو انٹروڈیوس کرایا. جو ہم فلم بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی ایسا واقعہ ہے. تو موسیٰ کی اصل ماں یوکبت، میرے عزیزو، وہ گئی، اس کو رکھا گیا کہ وہ موسیٰ کو دودھ پلائے. اور دودھ پلانے کے جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، موسیٰ کا دودھ چھڑا دیا گیا، تب سے یوکبت کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی. تب سے وہ موسیٰ کے پاس نہیں گئی. آپ سوچیں کہ کتنی چھوٹی عمر تھی موسیٰ کی، کتنی چھوٹی عمر ہوگی. دودھ کتنے سے بچے کو چھڑوا دیا جاتا ہے؟ 1.5-2 سال. کبھی کبھی ہوتا ہے 3 سال. بادشاہ کے بچے ہوں تو ذرا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ دودھ پلانے تک اپنے بچے کے ساتھ رہی. اور موسیٰ کو کیسے پتا تھا جب جوان ہوا کہ میں اسرائیلی ہوں؟ وہ تو بادشاہ کے گھر میں پلا، فرعون کے گھر میں پلا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرا، اور اس کے بعد جو بادشاہ بننا تھا فرعون کے مرنے کے بعد وہ موسیٰ تھا.
پر موسیٰ کے دل میں کیسے یہ بات تھی کہ میں تو اسرائیلی ہوں، میں تو خدا یہوہ کو ماننے والا ہوں، اور میری قوم جو ہے وہ غلامی میں ہے، مجھے ان کو نکالنا ہے، غلامی سے چھڑانا ہے. یہ باتیں کہاں سے اس نے سیکھ لی؟ یہ اس کی ماں نے دودھ جب تک اسے پلاتی رہی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، بیٹے تو اسرائیلی ہے، تو اسرائیلی ہے اور تو نے غلامی میں سے لوگوں کو نکالنا ہے. یہ بات موسیٰ کے دل میں اس کی ماں نے رکھی جب وہ بہت چھوٹا تھا. جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کا کام بنتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھنا سکھائے. میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، پر میں نے بائبل پڑھنا اپنی ماں سے سیکھا. جب میرے ماموں پڑھتے تھے، میرے ماما، تو وہ میری ماں نے اپنے بھائیوں کو پڑھتے سنا. وہ جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے علی بے والا، صرف یہ سنتی تھی اور اسی کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے سیکھ لیا، بائبل پڑھنا سیکھ لیا. اور میں نے بائبل پڑھنا اپنی ماں سے سیکھا ہے. اور پھر میرے عزیزوں، جب بہت چھوٹے بچے ہوں ان کو دعا کے لیے کھڑا کریں. ایک میرے بڑے محترم پاسٹر ہیں پاکستان میں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ماں کھانا نہیں دیتی تھی. 1 گھنٹہ گھٹنوں پہ، جب تک وہ دعا نہیں کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، 1 گھنٹہ گھٹنوں کے بل ہو کے دعا نہیں کرتے تھے، تب تک ان کو کھانا نہیں ملتا تھا. وہ 3 بھائی تھے اور 3 میں سے 2 پاسٹر ہیں. ایک تو جہاں پہ سٹیفن اور نادیہ کی فیملی ہے وہاں پر یوحنا آباد، وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ ہے. اور دوسرے بھائی کا لاہور ہی میں اس سے بھی بہت بڑا چرچ ہے. لاہور میں بڑے پاسٹرز میں، پاکستان کے بڑے پاسٹروں میں ان کا نام آتا ہے، پاسٹر ولسن کامران کا. تو ان کی ماں 1 گھنٹہ دعا کرنے کے بعد ان کو کھانا دیتی تھی. دعا بھی کیسے کرنی ہے؟ گھٹنوں کے بعد ہو کے، نہیں تو پیچھے سے چھڑی پڑتی تھی. تو اس طرح سے ٹریننگ دی ماؤں نے، اور ان کے بچے سورما بنے. اسحاق کی ماں نے اس کو قربانی کے لیے جانے دیا، پر اس کی جگہ پر خدا نے برے کو بھیج دیا. اور پھر خدا نے اس کے لیے، خدا نے اسی نسل کے لیے، اسی نسل میں سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ قربانی کرے. ہاللیلویہ، وہ قربانی دے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. اور موسیٰ کی ماں کی ٹریننگ کا اثر دیکھیں. جب وہ دودھ ہی پی رہا تھا تب اس کی ماں نے اسے ٹرین کیا. جب آپ کے بچے دودھ پیتے ہیں، آپ کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تو گانے نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں، چغلیاں نہ کریں، دنیا داری کی باتیں نہ کریں. خدا کے کلام کو بار بار سنیں، بار بار بولیں. اس کا اثر آپ کے بچے پر ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا سنتے ہیں، اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. بک آف پیدائش کی کتاب میں، بک آف جینیسس میں، اتپتی کی جو کتاب ہے، ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. یعقوب نے اپنے سسر کو کہا کہ جتنے بکریاں بچے دیں گی، داغدار بچے جو ہوں گے وہ میرے ہوں گے اور سادہ بچے تیرے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو بکریاں تھیں وہ تو ساری ایک کلر کی بکریاں تھیں، داغدار نہیں تھیں. اب ایسی حالت میں داغدار بچے لینا، چیتلے بچے لینا بڑا مشکل سا کام تھا، ناممکن تھا. خدا نے یعقوب کو، جیکب کو وزڈم دی، عقل دی. اس نے کیا کیا؟ لکڑیاں لیں چھوٹی چھوٹی، ان کو تراشا، جسے ہم کلمے کہتے ہیں نا. ان کو جہاں پر بکریاں پانی پینے جاتی تھی نا، بھیڑے بکریاں، وہاں پر اس نے پانی کے اوپر لگا دی، ٹک لگا کے نا چھڑیوں کو تو لگا دیا. جب بکری پانی پینے جاتی، بھیڑیں پانی پینے جاتی، تو پانی پر ان چھڑیوں کا عکس پڑتا اور جہاں سے لکڑیاں کٹی ہوتی وہ داغدار تھیں. اور
لکڑیاں داغدار ان کو اس پانی میں ان کا عکس نظر آتا. تو جب ان بھیڑ بکریوں نے بچے دیے تو وہ 90% جو بچے تھے، زیادہ سے زیادہ بچے جو تھے وہ داغدار بچے تھے، جن کے اوپر داغ تھے، دبے تھے. ایک رنگ کے بچے نہیں دیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی بھیڑ بکریاں تو وہ اس عکس کو دیکھتی تھی جہاں پر داغ داغ سے تھے. آج بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں تاکہ بچے ایسے ہوں. دیکھنا جو ہے، دیکھنے سے بڑا اثر ہوتا ہے. بائبل اس چیز کو بیان کرتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اثر کرتی ہے وہ دیکھنا. ہماری کتنی سینسز ہیں؟ 5 سینسز ہیں. چھٹی تو ویسے ہم لگا دیتے ہیں نا، 6 سینس ویسے کیا، چھٹی تو بغیر کام ہی نہیں چلتا. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں تو 5 ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو میرے عزیزو، ان سب میں دیکھنے کی سینس سب سے پہلے ہے. اور دیکھنے کی سینس ساری چیزوں پر ہیوی ہے. ساری چیزوں پر ہمارا جو برین ہے اسی سے سب کچھ جو سینسز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. اور 85% جو ہے ہمارے ذہن پہ جو اثر ڈالنے والی جو سینس ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. دیکھنے والی سینس ہے وہ سب سے زیادہ اثر پیدا کرتی ہے ہمارے ذہن پر. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس لیے تو بچوں پیدا ہونے سے پہلے بچوں کے کمروں میں خوبصورت بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں تاکہ بچے ایسے پیدا ہوں. سو مائیں کیا دیکھتی ہیں، کیا سنتی ہیں، اس کو بھی ذرا غور میں رکھیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. سننا کی جو سینس جو ہے وہ بھی بڑی اثر کرتی ہے. دیکھنے کی سینس جو ہے وہ بھی بڑا اثر کرتی ہے. میرے عزیزو، لکھا ہے کہ دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہے. دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ الٹ پلٹ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، کہتے دل صاف ہونا چاہیے، گانے بجانے سنتے رہتے، دل صاف ہونا چاہیے. بھی دل کیسے صاف ہوگا؟ جو آپ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ تو اثر کرتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ تو خواہش پیدا کرتا ہے آپ کی زندگی میں. اور دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہے. اور خواہش گناہ کو، خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے. اس لیے مائیں جو وہ احتیاط کریں الٹ پلٹ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو. پھر یہی کہوں گا، ان ماؤں کو دیکھیں جو خدا کے کلام میں ہیں. ایک آخری ماں کی میں بات کروں گا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. حنا کو تو سب جانتے ہیں نا، بالکل جانتے ہیں نا سارے. اور بہت ساری مائیں ہیں، گریٹ مدرز بائبل میں نظر آتی ہیں. ان کے بڑے گریٹ کام ہیں اور میں شکر کرتا ہوں ان ساری ماؤں کے لیے جو ہماری ماؤں کے لیے ایک نمونہ بنی. اور آج اگر ہم قائم ہیں تو اپنی ماؤں، اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. اور ہماری ماؤں نے یہ ساری چیزیں خدا کے کلام میں سنی. حنا نے ایک دعا کی. کیسی دعا کی؟ آئیے اس دعا کو دیکھتے ہیں. 1 سیموئیل چیپٹر نمبر 1 اور اس کی ورس ہے 13. پہلا سیموئیل پہلا ادھیائے اور اس کا 13واں وچن ہم پڑھیں گے. اور حنا تو دل ہی میں دعا کر رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے. سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خدا کے آگے اپنا دل انہیلا ہے. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی ہے. میرے عزیزو، یہ خوبصورت مثال ہے ان بہنوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کو اولاد ملنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا، تاخیر ہو گئی. پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے.
جب بچے نہیں ہوتے تو کرسچن لوگ جو ہیں وہ درباروں پر پہنچے ہوتے ہیں، قبروں پر پہنچے ہوتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں بچے مانگنے کے لیے، اور سالہ سال دیگیں دیتے رہتے ہیں ان کے لیے۔ انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، لوگ اس طرح سے جو ہے وہ اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اولاد خدا کی طرف سے۔ حنا نے اپنا دل خدا کے سامنے اٹھیلا ہے، اولاد نہیں ہے پر اپنا دل خدا کے سامنے اٹھیلا ہے اور رو رہی ہے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، خدا کے سامنے روئیں، اپنا دل اٹھیل دیں، صرف دعائی نہ کریں، اپنا دل اٹھیل دیں خدا کے سامنے، اپنا آپ خالی کر دیں، اپنی زندگی خدا کو دے دیں۔ دل اٹھیلنے کا مطلب یہ ہے، اور خدا نے اس کی دعا کو سن لیا۔ کیسے سن لیا؟ اس نے اپنا رونا خدا کے سامنے رکھا، اس نے اپنا دل خدا کے سامنے اٹھیل دیا۔ ایلی کاہن خدا کا بندہ سمجھتا کہ نشے میں ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں مالک میں نے تو کوئی نشہ نہیں کیا۔ جب ایلی کو پتا چلا کہ یہ تو فکروں میں اور مصیبت میں پھنسی ہوئی خدا کی بندی ہے، تو اس نے کہا کہ بیٹی جا، خدا تیری مراد کو پورا کرے۔ اس نے سنا بھی نہیں، بس خدا کے بندہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ لکھا ہے کہ اس نے جب یہ الفاظ کہے اس کے بعد حنا اٹھی، اس نے رونا بند کیا، اور جو کھا پی نہیں رہی تھی اس نے کھانا پینا شروع کیا اور خدا کا شکر کرنے لگی۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اداس نہیں رہی۔ میری بہنوں، میری عزیز بزرگ ماؤں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی مشکل میں خدا کے سامنے آئیں، اور جب خدا آپ سے کلام کرے اپنے کلام سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے، تو اپنی اداسی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں۔ ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر جب خدا نے اس کی دعا سن لی تو اس نے کیا کیا؟ آئیے دیکھیں اسی ریفرنس کو دیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 27ویں آیت کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ، بلکہ 26ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پچیسویں، 26، 27، 4 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک، تیری جان کی قسم اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خدا نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی عمر بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا۔ تب اس نے وہاں خدا کے آگے سجدہ کیا۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ حنا ماؤں میں سے عجیب، اس نے خدا کے سامنے ایک اپنی مراد رکھی، اپنی کیا کہیں کہ خدا کے سامنے اس نے عہد کیا، منت مانی کہ جب خدا اسے اولاد دے گا، بیٹا دے گا، تو وہ بیٹا جو ہے وہ خدا کو دے دے گی۔ اور دودھ پلانے تک اس نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھا۔ چھوٹی سی عمر، 3-4 سال زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہوگی۔ اس نے دریغ نہ کیا، جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس نے وعدے کو پورا کیا۔ آج بہت ساری مائیں اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتی۔ بہت ساری مائیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو خدا کا خادم بنائیں گے، ہم اسے خدا کے لیے دے دیں گے، وہ خدا کا کام کرے گا، پر اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتی، اس لیے ان کے بچے بڑے ہو کے ان کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں۔
پر ہنا نے جو خدا سے وعدہ کیا اس نے وعدے کو پورا کیا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. مائیں جو ہیں ایماندار مائیں قربانی کا جذبہ رکھتی ہیں. خدا کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو دریغ نہیں کرتی, قربان کر دیتی ہے, چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. خدا ایسی راست باز ماؤں کو چاہتا ہے. اور میرے عزیزو, آج کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو خدا کے لیے دے دینا چاہتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ چرچ چھوڑ رہے ہیں, اب وہ سسٹم نہیں ہے جو پہلے سسٹم ہوتے تھے. آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں اور کہیں کہ یہ خدا کے لیے ہے. اس کی تربیت کریں. جیسے سیمسن خدا کے لیے چنا ہوا تھا, اسے آرڈر تھا کہ اس نے کچھ نہیں ایسی چیز کھانی پینی. جو چنے ہوئے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ چنے ہوئے. میری ماں, میں نے بتایا کہ میں ہمارے خاندان میں کوئی بچا نہیں, کئی صدیوں سے کئی نسلوں سے نہیں بچا. تو میری ماں کیا کرتی تھی, کیونکہ انہوں نے وعدہ کر دیا تھا کہ یہ خدا تیرا خادم بنے گا. تو جب میں چھوٹا تھا بڑا ہی شرارتی, حد سے زیادہ شرارتی, اپنی جماعت میں سب سے میری کلاس کے جتنے لوگ, میری کرکٹ ٹیم کے سارے لوگ میرے ساتھ بڑی مشکل سے بیٹھتے تھے, کیونکہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی جھکتے لگاتا رہتا تھا, کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا. گھر میں بھی میں ایسا ہی تھا, باہر بھی ایسا تھا, شرارتیں ہی کرتا رہتا تھا. میری ماں مجھے ہر وقت یاد دلاتی تھی کہ تو نے تو خدا کا خادم بننا ہے, تو نے تو پاسٹر بننا ہے, اور تو شرارتیں کرتا ہے. اور میری زندگی میں گناہ بھی آ گیا, تب بھی میری ماں دعا بھی کرتی رہی, ڈانٹتی بھی رہی, سمجھاتی بھی رہی, میرے دل میں یہ بات ڈالتی رہی کہ تو نے پاسٹر بننا ہے, تو نے خادم بننا ہے, تو نے خدا کی خدمت کرنی ہے. میرے عزیزو, آج ضرورت ہے کہ ایسی مائیں ہوں جو بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی, جب وہ پیدا ہوتے ہی ان کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں. اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ حنا کو خدا نے, جب اس نے اپنا بیٹا خدا کو دے دیا, اور سیموئل نبی جو ہے, بائبل میں 2 ایسے لوگ ملتے ہیں یسوع کے علاوہ. سیموئل نے, جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا, لکھا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ایک یوسف اور ایک سیموئل, ان کی زندگی میں آپ کو گناہ نظر نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب حنا نے اپنا بیٹا خدا کو دے دیا, اس کے بعد خدا نے حنا کو اور بھی اولاد دی, بیٹے اور بیٹیاں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, اپنے بچے خدا کے لیے مخصوص کریں. میری ماں نے کہا کہ میں خداوند تجھے اپنا, یہ تیرا خادم بنے گا. اور میں بھی پاسٹر ہوں. جو میرے بعد میرا بھائی ہے عظیم مارشل, اس کا نام ہے, وہ بھی پاسٹر ہے. اور ایک میرا بھائی ہے جو ورشپ لیڈر ہے. اور ایک میری بہن جو ہے, جس کے لیے آپ سب دعا بھی کرتے رہے, وہ ایک مبشر ہے اور سنڈے اسکول ٹیچر ہے. اور وہ خدا اس کو استعمال کرتا ہے بہنوں کے لیے بھی, بہت ساری جگہ پر خدا اس کو استعمال کرتا ہے. ہم 6 بہن بھائی ہیں, جن میں سے ہم 4 لوگ پورے وقت کے لیے خدمت کا کام کرتے ہیں. اور اپنی زندگی ہم نے خدا کو دے رکھی ہے, کیونکہ میری ماں نے وعدہ کیا تھا, میرے باپ نے وعدہ کیا تھا, اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا, ہمیں ٹرین کیا. ایک پاسٹر کے لیے دعا کی تھی. ہمارے خاندان میں 2 پاسٹر ہیں, میرا چھوٹا بھائی بھی پاسٹر ہے, اور میرے 2 بھائی ابھی خدمت میں نہیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے لیے بھی دروازے کھولے گا, اور خدا ان کے دل کو بھی کھولے گا کہ وہ بھی خدمت میں آ جائیں. خدا ان کو بھی استعمال کرے. اور وہ مختلف ویلفیئر کے طور سے تو وہ استعمال ہوتے ہیں, پر اس سے بھی بڑھ کر ہے, جیسے ہم خدا کا کلام سناتے ہیں وہ بھی خدا کا کلام سنائیں. سو میرے عزیزو, آج ہم یہیں پر اس پیغام کو بند کریں گے, اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ان ماؤں کو دیکھیں گے جو بائبل میں ہمیں نظر آتی ہیں, جنہوں نے ایمان کی راہ پر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کی, ان کو سکھایا, سخت قدم ان کو